अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि एजुकेशन इंसान को तरक्की पजीर बनाती है, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मुआविन साबित होती है। एंड वी नीड टू थिंक ओवर इट कि एजुकेशन एक ज़रिया भी है जो आपकी सलाहियतों को उजागर करती है। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और हमने दावत दी है प्रोग्राम में एजुकेशनिस्ट हैं शहनाज शाह हैं और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं आमिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। तो सर लेडीज़ फर्स्ट की अगर हम फॉर्मूले पे जाएं तो सबसे पहले शहनाज मैं आपसे जानना चाहूँगी, बताएं कि बेसिक एजुकेशन है क्या, बेसिकली इसको आप क्या समझती हैं, हाउ यू विल डिफाइन इट। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का सवाल है, ये इंसान का वो क्वेश्चन है जो इंसान को इंसान की पहचान देता है। बिल्कुल, एजुकेशन से ही उसे पता चलता है कि वो इस पूरी इट्स बिगर नेचर में, इस बिगर वर्ल्ड में, यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट कहाँ करता है, वो है क्या, कौन है का, और वो जो ये लाइफ है, ये जो अपॉर्चुनिटी उसको मिली है, इसको वो कैसे अपने लिए यूटिलाइज़ करे, उसका माइंड सेट क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है। वो ज़ाहिर किसी जंगल में नहीं पैदा हुआ, वो कहीं ना कहीं किसी फैमिली में पैदा हुआ है, वो फैमिली किसी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, वो सोसाइटी किसी कोई गवर्निंग बॉडी है जो उस सोसाइटी को गवर्न कर रही है, किसी स्टेट का वो पार्ट है। तो जहाँ जहाँ जिन जिन रिलेशंस में, कनेक्शंस में वो कनेक्टेड है, उसे मालूम होना चाहिए कि वो इन कनेक्शंस को मजबूत कैसे कर सकता है। इस सारी चीज़ों की अवेयरनेस का नाम एजुकेशन है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, ये बताएं कि एजुकेशन एक फंडामेंटल चीज़ है, बेसिक नीड भी है हर इंसान की। तो हम इसको अगर हम देखते हैं कि मैन मेड जो कॉन्सेप्ट्स बनाए गए एजुकेशन को लेके, या हम दूसरे पहलू पे बात करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस्लाम ने भी अपने तौर तरीके बताए हैं, एजुकेशन को कितना कंपलसरी बताया है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी अवेयरनेस कितना ज़रूरी है? क्योंकि जब हमें अवेयरनेस नहीं होगी तो हम अपना हक नहीं मांग सकते, कोई बात नहीं कर सकते। तो आप ये बताएं कि इसकी अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है? देखिए, जैसे मिस शहनाज ने कहा कि एजुकेशन बुनियादी तौर पे इंसानी शख्सियत को निखारने के लिए हर माशरे के बुनियादी इकाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें बहुत सारे ममालिक इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल। एजुकेशन के मुख्तलिफ मदारिश होते हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ज़्यादातर बच्चे की जो शख्सियत है उसको निखारा जाता है, उसको मुस्तक़बिल के लिए तैयार किया जाता है। फिर आपकी सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, फिर यूनिवर्सिटी का पूरा एक निज़ाम है। तो ये इन तमाम मदारिज में एजुकेशन जो बुनियादी तौर पे इंसान की एक तो जो अंदर की सलाहियतें हैं, खुफिया सलाहियतें हैं, उनको उभारने के अलावा माशरे के एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने के लिए एक बुनियादी किरदार एजुकेशन अदा करता है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या माशरे किसी ख़ास किस्म के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं या एक जेनरिक एजुकेशन का निज़ाम होना चाहिए। हमारे माशरे में, पाकिस्तान में मुख्तलिफ, आपको पता है कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं एजुकेशन के। यहाँ पे कुछ प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम भी मौजूद है, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, मदरसों का एक निज़ाम मौजूद है, दरअसल निज़ामी वाला। तो अब इस सारे उसमें अब देखें तो आपको एक बैलेंस और मुतवाज़िन माशरा बनाने के लिए उन तमाम सेगमेंट्स का जो मुख्तलिफ तरीके से एजुकेशन हासिल करते हैं, उनके आपस में जब तक रब्त को कायम ना किया जाए तो माशरे के अंदर एक कोहिजन, जिसको यकजहती कहते हैं, वो पैदा नहीं हो सकती। तो लिहाजा बुनियादी तौर पे एजुकेशन के दो मकासद हैं। एक तो शख्सियत की अपनी निखार और बेहतरी के लिए, और फिर माशरे के अंदर कोहिजन पैदा करने के लिए। और कोहिजन पैदा करने का काम रियासत का है, रियासत और हुकूमत का है कि वो तमाम मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र और मुख्तलिफ जो एजुकेशन सेगमेंट हैं या मुख्तलिफ तबक़ों के लिए एजुकेशन अलग अलग है, उसको यकजा करें और एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दे जिसके अंदर तमाम लोग एक ही तरह का एजुकेशन हासिल करें। बेहतर एजुकेशन हो जहाँ पर रिसर्च हो, जहाँ पे इंसानी जो तजस्सुस है उसको उबारने की सलाहियत मौजूद हो, जहाँ पर लर्निंग आउटकम्स बेहतर हों, जहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो इन्वेस्ट करें बहुत ज़्यादा एजुकेशन की बेहतरी के लिए। यानी कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इस वक्त जो है अपने GDP का सिर्फ 2.3% जो है वो एजुकेशन पे खर्च करता है, जो कि साउथ एशिया में सबसे कम है। अगर हम इसको बढ़ा के 6% तक ले जाते हैं, यानी इस वक्त जो पाकिस्तान का तालीम का बजट 2020-21 का है वो सिर्फ 83 अरब है। इसको अब बढ़ा के तकरीबन 200-250 अरब से ऊपर ले जाएंगे, और फिर उसके बाद सिर्फ बजट बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि साथ साथ आपने ये भी करना है कि बजट सिर्फ
جو ابھی جو بجٹ ہے وہ بیسیکلی تنخواہوں میں زیادہ جاتا ہے، انفراسٹرکچر پہ جاتا ہے، فرنیچر پہ خرچ ہوتا ہے، کوالٹی پہ کبھی خرچ نہیں ہوتا. یعنی ٹیچر ٹریننگ پہ خرچ ہونا چاہیے، بچوں کے لرننگ آؤٹ کمز کو بہتر بنانے کے لیے خرچ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ جو اخراجات ہیں اس میں ایک ٹیچر جو ہے معاشرے کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے ہر مہذب معاشرے میں، ہمارے یہاں ٹیچر پہ بہت کم خرچ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے. جب آپ انویسٹمنٹ کم کریں گے تو اچھے ٹیچر نہیں آئیں گے، جب اچھے ٹیچرز نہیں ملیں گے آپ کو تو اچھے اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے، پھر ایک اچھا معاشرہ نہیں بنے گا. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہے، یہ اسلام میں بھی ہے اور مہذب دنیا میں جہاں جہاں تعلیمی نظام ہے وہاں پہ ایجوکیشن کو بنیادی جو کلیدی کردار حاصل ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ پاکستان میں جو ہے ایک لیول پر ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے تمام لوگوں کو. پبلک سکولز میں الگ ایجوکیشن ہے، پرائیویٹ سیکٹرز میں الگ ہے، اور مدرسہ میں الگ سسٹم ہے. اچھا بڑا اہم سوال ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ بھی مجھے سیم یہی سوال کا جواب دیں کہ فنڈامنٹل چیز ہے، ہر انسان کا جو بنیادی حق ہے ایجوکیشن، لیکن ملتا نہیں ہے. 25 ایک آرٹیکل بھی یہی کہتا ہے پاکستان کا. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں، کس طرح سے شعور پیدا ہوگا؟ آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، کس طرح سے بچوں کو دیکھتی ہیں؟ کچھ بتائیں. دیکھیں مریم، ایسا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 1947 سے اب تک جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے اس میں ہمیشہ میلز فیمیلز کا ڈفرینس رہا ہے. جی. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ کسی طور کم نہیں ہو رہا وقت کے ساتھ، حالانکہ اس سے ہونا چاہیے تھا. جہاں تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تعلق ہے، ہم اسلام کے سب سے بڑے ہمارا مذہب ہے پاکستان، نام ہی ظاہر ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا، اور ہمارے دین کا حصہ ہے، قرآن کی تعلیمات کا حصہ ہے تعلیم. اور اسلام نے کبھی مرد اور عورت کی تعلیم میں کبھی ڈسکریمنیشن نہیں کی. دیکھیں ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے کہ پہلی وحی اقرا سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہمیں قرآن میں ہم جب پڑھتے ہیں تو غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے. اس میں کبھی یہ نہیں کہا مردوں نے غور و فکر کرنا ہے، عورتوں نے انہی کے غور و فکر پہ جو ہے وہ کانے ہو جانا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی بیسک ضرورت ہے، یہ اس کی بیسک نیسیسٹی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ وچار کرے، اور وہ جس فیملی میں ہے، جس انوائرمنٹ میں ہے، اس انوائرمنٹ میں وہ کیسے بہتر سے بہترین انسان بن سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اور وہ جو ساتھ کے لوگ ہیں اس کے، وہ اسے سپورٹ کریں، ایک بہتر انسان بننے میں مدد کریں اس کی. تو جب ہم میرا خیال ہے یہ کچھ کلچرل فیکٹرز ہیں جو خواہ کی ایک نام نہاد غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے، ایک غلط فہمی ہے، اور اسے کہنا چاہیے متواتر غلط فہمی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے کوشش نہیں کی ہے، اس کے بہت بڑے مجرم ہیں. ماں باپ کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہماری بچیوں نے کیسے آگے زندگی گزارنی ہے اور ہمارے بچوں نے کیسے گزارنی ہے. تو اگر ماں باپ نہیں سوچیں گے تو پھر اس میں اس ان پڑھ بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں. تو ریاست ماں جیسی، تو جب ریاست ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام کے ہم پرچارک ہیں، تو پھر ہماری نام نہاد یہ ایک ہم نے اس کو کلچرل فیکٹر بنا لیا. ادروائز سمجھتی ہیں میم کہ ہمارے معاشرے میں میل ڈومیننسی ہے، جس کی وجہ سے بولتے تو وہ ہیں کہ عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے، لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، کیونکہ ہمارے لاز میں زیادہ تر جو لوگ دیکھتے ہیں جو اتھارٹیٹیو ہیں وہ زیادہ میل ہیں، تو جب ایکویلٹی کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ اس طرح سے ان کو حقوق ملتے نہیں ہیں فیمیلز کو. کیا سمجھتی ہیں؟ یہ بھی میں بالکل اس کو کلچرل فیکٹر کہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی فیملیز میں ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن بہت سی فیملیز میں ایسا بہت یہ ڈفرینس بہت زیادہ ہے. جی. اور اس میں بھی دیکھیں آپ، اویئرنیس جہاں ہوتی ہے، ایک لٹریسی ریٹ زیادہ ہو، آپ ایک ہی گاؤں میں رہنے والے دو گھرانوں کو دیکھیں جہاں کے بچے پڑھے لکھے تھے، ماں باپ اور مائیں اسپیشلی سمجھدار تھیں، انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی، اس نے اس باپ کو بھی ایک بہترین باپ بننے میں مدد دی، یا اس باپ نے بھی اس ماں کو بہترین ماں بننے میں مدد دی، کیونکہ اسے اویئرنیس تھی. جی. اسی گاؤں میں دوسرا گھر ہے جس کو یہ سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، جو ایک بڑے خاندان کے بوجھ کو ڈھو رہے ہیں، اور وہ اس بوجھ میں اتنی مشکل انہیں پیش آ رہی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے آگے آنے والے 20-25 سالوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہے، کیپیسٹی ہی نہیں ہے.
اور نہ انہوں نے اس بارے میں کبھی غور و فکر کیا، کیونکہ اسٹیٹ نے بھی اس چیز کو، جو اسٹیٹ کے سورسز ہیں جس تک وہ اپنی عوام تک ایک شعور اور اویئرنیس پہنچائے، اسٹیٹ نے ان چینلز کو بہت اچھے طریقے سے پرائرٹائز کر کے یوز نہیں کیا، جو کہ ایک بہت ہی مجرمانہ غفلت ہے. اس کو وقت کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے تھا. ہاں یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ہمارے مذہب کا حصہ بالکل نہیں ہے. اور کلچر ظاہر ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بڑی حد تک اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کی ایک کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے اور لے کر آ رہی ہے. تو وقت کے ساتھ یہ چیز چینج ہونی چاہیے، لیکن پلاننگ سے ہوگی نا، ہمارے سوچنے سے ہوگی. اگر ہم پچھلے 70-75 سالوں سے کنفیوز چل رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ کنفیوژن ہی پھیلے گی، اس میں بہتری کی گنجائش تو نظر نہیں آ رہی. جی بالکل صحیح کہا. اچھا سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اچھا ہمارے ہاں نا مسئلہ ایک بہت زیادہ ہے کہ جس میں امتیازی رویہ اختیار کیا جاتا ہے موسٹلی فیمیلز کے ساتھ، اور یہ اگر ہم بات کریں سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ اگر ہم نے ایک اچھا معاشرہ پیدا کرنا ہے تو اس میں میل کے ساتھ ساتھ فیمیلز کو بھی ایکولی رائٹس دینے چاہیے، جس میں ایجوکیشن بھی ایک حصہ ہے. تو اس میں این جی اوز اپنا کیا کردار ادا کرتی ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ کیا رہی ہے، اسپیشلی نیشنل لیول پر بات کریں یا ریجنل لیول پر، لوکل لیول پر بات کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے ہمارے پروونسز بھی ہیں جہاں پر فیمیلز کو ابھی بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن کو حاصل کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی ریسنٹلی بلوچستان سے ہو کے آیا ہوں. بلوچستان کے کچھ ڈسٹرکٹس میں خواتین کی جو شرح خواندگی ہے وہ 6% سے بھی کم ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں آپ خواتین کا رول مردوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص کر شخصیت بنانے میں اور ایک اچھا شہری بنانے میں. کیونکہ گھر میں تربیت سے لے کے بچوں کے تعلیم سے لے کے بچوں کا سارا دیکھ بھال زیادہ تر ہمارے معاشرے میں خواتین، اور دنیا کے ہر معاشرے میں خواتین کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے. تعلیم جو ہے وہ ہمارے یہاں اگر آپ صرف اعداد و شمار کو ہی دیکھیں تو خواتین کے اندر مردوں کے نسبت تعلیم کا جو ریشو ہے بہت کم ہے. یعنی پاکستان میں 60% ہم مشکل سے جو ہے خواندگی کی شرح ہے اور خواتین میں وہ 40% سے بھی کم ہے. کچھ جگہوں پہ ایسے ڈسٹرکٹس بھی ہیں جیسے اواران ہے، آپ کا یہ کولو کا ایریا ہے بلوچستان میں، یہاں پہ آپ کو 2%، 1% پڑھی لکھی خواتین ملیں گی، اور آپ کے پورے معاشرے کا یعنی کہ پورے پاکستانی سوسائٹی کا 50% جو ہے پاپولیشن خواتین پہ مشتمل ہے. اگر آپ 50% آبادی کو بالکل ہی اس پہ توجہ نہیں دیں گے، اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، ان کو پڑھائیں گے نہیں، اس کی ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس نہیں کریں گے، تو آپ کا ملک ویسے بھی 50% پیچھے چلا جائے گا. کیونکہ یہ ایک وہ ہے دنیا کے جتنے بھی آپ دیکھیں، فن لینڈ کی مثال ہے، فن لینڈ جو ہے دنیا کا سب سے بیسٹ ایجوکیشن ہے، اور پاکستان ان ممالک میں جن کا سب سے ورسٹ ایجوکیشن ہے. اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو وہاں پہ جو خواتین کا تعلیم کا ریشو ہے وہ 100% ہے آلموسٹ. اور وہ اس لیے کیونکہ خواتین جو ہے اپنے گھر گرہستی سے لے کے سماج سے لے کے ہر جگہ پہ اپنا ایک بہت ہی لیڈنگ رول ادا کرتی ہیں. ہمارے یہاں کیونکہ خواتین کے ساتھ ایک پیٹریارکل سسٹم ہے، یہ یعنی ایک پدرسری والا معاشرہ ہے، اور ایسے معاشروں کے اندر آپ کو خواتین کے ساتھ سپریشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پاکستان میں ایون جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ایریاز ہے وہاں بھی خواتین کے رول کو پوری طرح سے مردوں کے برابر تسلیم نہیں کیا جاتا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نئی جنریشنز آتی ہیں ان کے اندر وہ ایک کریٹیو انگیجمنٹ کی کمی ہوتی ہے. وہاں پہ ایک سوچ، امیجنیشن اور جو ایک محبت ہے، پیار ہے آپس میں، ایک ٹالرنس ہے، ایک ڈیبیٹ کلچر ہے، وہ جنریٹ نہیں ہوتا. نوجوانوں میں ایک بے ہنگم قسم کا ایک وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے، اور تھوڑی بہت جو ہے آپ کو ٹالرنس کی کمی نظر آتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی جو کمی، وہ اس لیے کیونکہ گھریلو لیول پہ جو تربیت ہونی چاہیے. اسکول دیکھیں، اسکول میں آپ 8 گھنٹے ایک بچے کو رکھتے ہیں، باقی آپ کا بچہ جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس پورے دورانیے میں 16 گھنٹے میں اگر پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہوں، اچھی تربیت ان کی ہو، ان کی ایکسپوجر بہتر ہو، ماں اور والد دونوں برابر ہوں، اور گھر میں بچے یہ فیل کریں کہ ان کے گھر میں کوئی ان ایکویلٹی نہیں ہے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، تو پھر بچے اس سے بہتر سبق حاصل کرتے ہیں. اگر ان کو یہ لگے کہ ماں، والد اور والدہ میں ٹینشن چل رہا ہے، یا جو ہے وہ ایک وائلنس ہے خواتین کی، جو ہمارے یہاں ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے، ڈومیسٹک وائلنس کے کیس سے، تو اس کا اثر جو ہے آنے والی جنریشن پہ، اس کی شخصیت پہ بہت نیگیٹو ہوتا ہے. جی سر، میں کچھ ایڈ کروں. جیسا عامر صاحب نے بتایا، بہت اچھا انہوں نے یہ بتایا کہ مطلب کو ایگزسٹنس جو ہے نا یہ بہت ضروری. جیسے آپ نے کہا کہ میل ڈومینیٹنگ ہے ہماری سوسائٹی، بالکل ہے، بہت حد تک ہے.
اور صرف ہماری سوسائٹی میں یہ تھوڑا زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، یہ آل اوور ورلڈ ہے، جیسا عامر صاحب نے بھی اس بات کو کہا. جیسے دیکھیں نا وڈیرا سسٹم ہے یا چودھری سسٹم ہے، وہ چودھری کیوں یا وڈیرا کیوں اپنے مزارے کو آگے آتا دیکھ کے خوش نہیں ہوتا؟ اس کو وہی انسیکیورٹی ہے کہ یہ کل یہ بھی اتنا امیر ہو گیا، یہ بھی پاورفل ہو گیا، تو یہ تو پھر میرے لیے خطرہ ہے. تو وہ اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کرنا تو وہ بالکل پسند نہیں کرتا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کے تھرو مردوں کو، اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ جب بچیاں پڑھتی ہیں تو پھر آپ نے اس اسٹیریوٹائپ امیج کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں چلنا. پھر آپ نے اور ان خاتون نے مل کر ایک فیملی بنانی ہے، ایک سوسائٹی بنانی ہے، ایک دوسرے کو ایک بہتر انسان بننے میں مدد دیتے ہوئے کیسے آگے لے کے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ سیکھنا ہے ہم نے. جی بالکل، اور یہ سکھانا بھی ہے ہم بڑوں نے اپنی اچھا آنے والی نسل کو سکھانا. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گی. جیسے سر نے بھی کہا کہ فارمل سے زیادہ انفارمل ایجوکیشن پہ بھی دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اسکول سے زیادہ جو ہم ٹائم ہے بچے گھروں میں گزارتے ہیں، تو ہمیں انفارمل ایجوکیشن پر بھی توجہ دینی چاہیے. اور پیرنٹس سم ٹائم یہ بھول بھی جاتے ہیں اپنی پرابلمس کی وجہ سے. اچھا میم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے کروایا جائے فار لانگ ٹائم کے لیے؟ اگر ہم کہیں کہ اب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ اسکول میں اگر آپ پڑھ لیے، کالج چلے گئے، یونیورسٹی، تو آپ کی ایجوکیشن کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. تو پوری زندگی کے لیے ان کو ایجوکیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی پراپر وے یا اخلاقیات کس طرح سکھائی جا سکتی ہیں؟ اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے پلیز. مریم، ایسا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے نا، جس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ انفارمل ایجوکیشن ہی ہے. جی، اس میں آپ دیکھیں بچے کے مائنڈ سیٹ بنانے میں، بچے کو ریالٹی کے اندر ریالٹی کو سمجھنے میں اور چیلنجز کو فیس کرنے میں اور ان سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے اسے انفارمل ایجوکیشن میں اور سچویشنز میں وہ یہ سیکھتا ہے. اسکولس کی اگر ہم بات کریں، ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سسٹم میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے اور اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اسپیشلی اسکول ایجوکیشن کے پیرنٹس اندر، کے ساتھ، ٹیچرس کے ساتھ. بالکل. آپ دیکھیں صرف ہم بچوں کو سکھانے پہ تو بہت زور دیتے ہیں کہ ہم اسکول میں بچوں کو یہ سکھائیں یا گھروں میں ہم بچوں کو یہ سکھائیں، لیکن آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ جو پیرنٹنگ ایک بہت بڑا گلوبل ٹاپک بنتا جا رہا ہے کہ 21 سینچری کی اس جنریشن کو ہم اس پہ بار بار بات کر رہے ہیں. ہم پیرنٹنگ پہ بات کریں جو کہ دا بگیسٹ سورس آف ٹریننگ ہے جنریشن کا. اسکول تو بہت بعد میں آتا ہے، تو پیرنٹنگ کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور پیرنٹنگ انفارمل ایجوکیشن ہے. بچے کو اپنی فیملی کے لیے پازیٹیو کنٹریبیوٹر بنانا، سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، قبیلے کے لیے بنانا، یہ شروع ہی بات ماں کی گود سے اور پیرنٹنگ سے شروع ہوتی. جس ماں کو، جس والد کو اس بات کی اویئرنیس نہیں، شعور نہیں ہے، وہ اپنی غلطیوں سے، اپنی مسئلوں سے وہ سیکھا نہیں ہے اور وہ اپنا یہ لائف لیسنز اپنے بچوں میں نہیں ٹرانسفر کر پا رہا، اس کو ٹائم نہیں مل رہا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے، یا اس کو اظہار کا طریقہ نہیں آتا، کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا. تو یہ چیزیں بہت اہم ٹاپک ہے ہماری سوسائٹی کے. شاید ہم ان چینلز کو مضبوط بنائیں تو ہم ایک بہتر پاکستان کی تصویر دیکھ سکیں. اب معاملہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی سچویشنز اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے ڈیزائن کی جائیں اور پیرنٹس کو اس کی اویئرنیس دی جائے، ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے، جو بیسک ہمارے ٹولز ہیں. سیکنڈلی ہمارا میڈیا بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے انفارمل ایجوکیشن کے اندر. ظاہر ہے آپ دیکھیں ہر بچے کے پاس اب تو موبائلز آ چکے ہیں، بہت جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. تو ان چینلز کو پرپزفل بنایا جائے اور اس کو، یہ ہمارا اس وقت کا جو سب سے بڑا چیلنج ایجوکیشن بنتا جا رہا ہے، اس کے لیے اس کو یوٹیلائز کیا جائے. جی بالکل صحیح. اچھا سر، میں لاسٹ کوشچن جو ہے میں آپ سے پوچھوں گی، سینٹر فار ہیومن رائٹس ایجوکیشن یہ جو ادارہ ہے پاکستان میں کس طرح کام کر رہا ہے، اور آپ بھی ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، تو آپ پوٹینشیل بیریئر کیا دیکھتے ہیں ایجوکیشن؟ دیکھیں یہ ادارہ تو بہت ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. بہت چیلنجز کے باوجود بھی اس ملک میں یہ کام جاری ہے. جو بنیادی بیریئر ہیں، دیکھیں پاکستان کو اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ دیکھیں، دنیا میں ایک HDI انڈیکس بنتا ہے ہر سال.
اس میں پچھلے سال 189 کنٹریز کو رینکنگ کیا گیا اور پاکستان 152 پہ یعنی لاسٹ والے رینک میں آیا. پاکستان جو ہے یمن آپ کا افغانستان جیسے ممالک کے رینک میں آنا شروع ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہمارے معاملات سیریس ہیں. آپ کے ملک کے اندر تقریباً 44% بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، یعنی جو 22 ملین بچے ہیں وہ اسکول جا ہی نہیں سکتے. تو ایسی صورتحال میں اس طرح کے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا جو کر رہے ہیں اس میں ایڈوکیسی کا بہت سارا کام ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فوکس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بجٹ ایلوکیشن پہ حکومت کو مجبور کیا جائے. ابھی آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم اس میں کریکولم ڈیولپمنٹ سے لے کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، باقی ایجوکیشن پلاننگ کا کام پروونسز کے پاس ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد، اور ہر پروونس کے پاس ایک ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پلان ہے بنا ہوا ہے، ایک روڈ میپ موجود ہے، لیکن وہ پیسے نہیں لگا رہے ہیں. یعنی جب آپ اس میں انویسٹ نہیں کریں گے، پاکستان نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اس میں ریٹیفائی کیا ہے، اس کا ایک سگنیٹری ہے، اور 2030 تک آپ نے تمام معاشرے کے سیگمنٹ کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان کی. تو لیکن ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو دیکھیں تو اس میں اگر آپ نے اس 2030 تک وہاں پہنچنا ہے تو آپ کو کم از کم اپنی جی ڈی پی کا 6.5% ایجوکیشن پہ لگانا ہوگا. ابھی آپ 2.3% لگا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ایجوکیشن پہ لگانا ہوگا. دوسرا ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، یعنی جو اس طرح کے ادارے کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے حکومت کی ذمہ داری کہ وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں، اس انوائرمنٹ کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں. مثلا ان کے پاس پاکستان میں جو ایجوکیشن ایڈوکیسی پہ کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، مطلب بہت ساری جگہوں پہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے، ان کو ٹراماٹائز کیا جاتا ہے، ان کو مارا بھی جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب تک ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہ کیا جائے، ان کی سیفٹی انشور نہ ہو، اور ساتھ ساتھ حکومت یہ کمٹمنٹ کرے کہ ہم ان بچوں کی مستقبل بہتر بنانے کے لیے، اور وہ ادارے جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو وہ تمام سہولتیں پہنچانے کے لیے مکمل ایک سیکیورٹی کا انتظام ہو، ان کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ موجود ہو جہاں پر لیجسلیشن ہو باقاعدہ کہ اس طرح کے اداروں کو پروٹیکشن حاصل ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایجوکیشن پہ ایڈوکیسی کرنے والے بہت سارے ادارے وہ اپنا لمٹ بھی سمجھ لیں، ان کو بھی اپنا آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اگر پاکستان میں آپ نے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے تو ایک ایسی ایجوکیشن کی آپ بات کریں جو ہمارے معاشرے سے، ہمارے کلچر سے، کوالٹی وائز ہمارے اور طریقوں سے ایک تو اس میں مساوی ایجوکیشن پہ بات ہو، ساتھ ساتھ الائنمنٹ ہو ویلیوز کے ساتھ، تاکہ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم بنے جو ہمارے معاشرے کے ساتھ آرگینکلی لنک بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ایک پروگریسو وے فارورڈ بھی آپ کو دے. یعنی آپ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں، جو ایک کمیونٹیز ہیں، دی کمیونٹی آف نیشنز ہیں، اس میں آپ کی ایک سٹینڈنگ آئے. آپ کے پاس اس وقت پاکستان میں دنیا کی 500 یونیورسٹیز کی جب رینکنگ کی گئی تو پاکستان کی ایک یونیورسٹی بھی اس میں شامل نہیں ہے. یہ تو ٹرشری لیول کی بات ہے. پرائمری لیول پہ جب آپ بہتر نہیں کریں گے، انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، تو آپ کی یونیورسٹیز کبھی بہتر نہیں گی. ہمارے یہاں ہائر ایجوکیشن سسٹم، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، وہ یونیورسٹیز میں ریسرچ بھی کرواتا ہے، بہت تک پیسے بھی لگتے ہیں، لیکن جو بچے آتے ہیں نیچے سے ان پہ کوئی فوکس نہیں کرتا. انویسٹمنٹ آپ گراؤنڈ سے کریں، پرائمری سے، پری پرائمری سے، پھر آپ آگے اس کو بلڈ کرتے جائیں. تو یہ طریقہ ہے، اور ان اداروں کا بڑا کام ہے میرے خیال میں، ان کو کام کرنے دیا جائے، ان کو بہتر کام کرنے کا اور موقع ملنا چاہیے. جی ناظرین، پروگرام کا اختتام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بہت شکریہ ہمارے ساتھ میم شہناز شاہ اور جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں عامر حسین ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین، پروگرام کے اختتام میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی پاپولیشن کا 50% حصہ جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. ناظرین، اگر ایکول رائٹس نہیں ملیں گے خواتین کو ایجوکیشن کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو پاپولیشن کی جو ہاف آبادی ہے، پاپولیشن ہے، وہ تو پھر ان پڑھ رہ جائے گی، اور پھر پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے گا. فیوڈلزم کو بھی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ فیوڈلزم ایک ایسا فیکٹر ہے جو ناسور بن کے رہ گیا ہے. خواتین کو ان کو ایکول رائٹس نہیں ملتے ہیں، اور ان کو جو ہے جو خواندگی کی شرح ہے وہ ریز نہیں ہو رہی ہے. اور ابھی 21ویں صدی ہے، اور اس صدی میں جو ہے تمام لوگوں کو ایکول رائٹس کی باتیں کی جا رہی ہیں. میل ڈومیننسی کی وجہ سے جو ہے باتیں تو کی جا رہی ہیں، لیکن ان کو پریکٹیکلی جو اس پہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. تو اس میں ہم آج جو بات کی ہے وہ این جی او کے جو حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ان کا کیا رول ہے، انہوں نے اپنا کس طرح سے ان ایریاز میں جا کر ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت. دوبارہ پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.